मेरा नाम मुबशर अली है। मैं इस वक्त चाइनीज़ यूनिवर्सिटी हांगकांग से पीएचडी कर रहा हूँ। बहुत से दोस्तों ने गुजारिश की थी और रिक्वेस्ट की थी कि सीयू रिव्यू के हवाले से एक सीयू रिव्यू कर दे कि पीएचडी की या जो मास्टर के लिए जो स्कॉलरशिप के अप्लाई करते हैं, उसके लिए कौन सी सीवी कैसी होनी चाहिए और उनमें से कौन से बेसिक स्टेप्स है या कौन से बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज़ है या किस तरह भी सीवीज़ को सेट किया जाता है, उसमें दिखाया जाए। बाहर के मैंने ये अभी मैं एक सीवी रिव्यू कर रहा हूँ एक दोस्त के लिए जो कि बहुत से रफ सा है, और जिस सीवी पे मैंने ख़ुद यहाँ पीएचडी चाइनीज़ यूनिवर्सिटी हांगकांग में पीएचडी स्कॉलरशिप जो है वो सिक्योर की थी। मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी सिक्योर की थी, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में, और ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूजीलैंड में भी स्कॉलरशिप सिक्योर की थी। तो यही कुछ टिप्स है जो मैं अभी इस आगे वीडियो में आपको बयान करूँगा। ये वीडियो काफ़ी रफ सा है। बस ये है कि ये वीडियो बहुत फ्रेंडली है। मतलब जैसे भी एक बाइक के लिए आप रिव्यू करते हैं, उसमें से वो नहीं है, व्लॉगिंग वाला सिस्टम नहीं है। इसमें से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है उसमें जो आप बेसिक टर्मिनोलॉजी आप रिकॉर्ड करते हैं या बेसिक टर्मिनोलॉजी को आप माइंड में रखते हैं, वही सारी चीज़ें हैं। तो आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद आए तो आप यूट्यूब चैनल को भी लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मिसम भाई, ये वीडियो आपके लिए भी है और जितने भी बाकी दोस्त इसको बाद में देखेंगे उनके लिए भी है। ये लेफ़्ट साइड पे आपकी सीवी है और ये राइट साइड पे जो है वो मेरी सीवी है। आज हम एज ए जनरल बात करेंगे सीवी को रिव्यू करने के लिए। मेरी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ तो नहीं है, लेकिन जो सीनियर साहबाब से सुना है और जो मेरे सीवी के मुताबिक हम चीज़ों को एडजस्ट करेंगे, तो ये सिर्फ ना आपकी सीवी के लिए है, बाकी भी जितनी चीज़ों को आपने ईमेल वगैरह में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो काम होती है स्कॉलरशिप के लिए, उनका ख्याल रखना होता है। जैसे कि अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं पिक्चर से। आप पिक्चर को देख रहे हैं, मेरे पिक्चर को देख के बिल्कुल इसकी साइड्स वगैरह नहीं है, एक प्रॉपर पिक्चर लिया हुआ है और थोड़ा सा स्माइल भी है, और यहाँ पे कोई लकीर वगैरह भी नहीं है, बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। अब उनको क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? आप उनको सिर्फ पिक्चर दिखा रहे हैं ना। आपके पिक्चर को देखे, आपने पिक्चर को आपने क्या किया है, यहाँ से अब इसको जब एडजस्ट करेंगे ना तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको लॉक करेंगे ताकि पिक्चर को यहाँ से और दूसरी जगह से वो ख़राब ना हो। आप बिल्कुल आप एक रेशो के साथ, प्रॉपर रेशो के साथ इसको कम करेंगे, और जो बाहर चीज़ें आपने लगाई है ना, आप बिल्कुल इसको बिल्कुल आप क्या करेंगे, आप इसको रिमूव करेंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सही है। तो मेरी तरफ से तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी सिर्फ आप इस तरह पिक्चर को लगाएं, और पिक्चर को भी लगाएं दूसरी साइड पे। हमेशा पिक्चर जो होती है वो दूसरी साइड पे लगाई जाती है, न कि राइट साइड है पे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पिक्चर से थोड़ा सा स्माइल वाला पिक्चर हो तो वो बेहतर है। अच्छा, दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि आपने जो है वो ग्रीन कलर क्यों इस्तेमाल किया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी आपको। ये आप देख सकते हैं, आपके इसके ग्रीन कलर भी है। नीचे आपके जो है वो, अगर आप पैसर को बेचते हैं, नीचे रेड अंडरलाइन भी है। ये सारे अंडरलाइन है क्योंकि ये डिक्शनरी में आते नहीं है, तो ये सारे अंडरलाइन है। इसको भी आपने रिमूव करना होता है किसी तरीके से। जैसे मैं आपके एक अंडरलाइन को रिमूव कर देता हूँ। सही है। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने रिमूव किया, इस वाले को। सही। अब इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं किसी तरीके से। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर तो एक दफ़ा होगी, आप इसको डिक्शनरी में एडिट करेंगे। अब इसको डिक्शनरी में क्या करें, आप इसको डिक्शनरी में दोबारा डाल दें, अगर आप इसके डाल सकते हैं। इसके अलावा आप जब पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो पीएचडी के लिए अप्लाई के लिए आप उनको पता है कि इस बंदे ने अपने जॉब के लिए अप्लाई तो नहीं होता कि आपने, ये वैसी भी फॉर्मेलिटीज़ होती है कि वर्क इन अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद अ प्रोफेशनल वर्क ड्राइव एनवायरनमेंट वेयर आई यूटिलाइज माई अप्लाई माई नॉलेज इन स्किल ऑल द थिंग्स। उसको पता होता है कि इस बंदे ने पीएचडी के लिए अप्लाई करना होता है, तो इस बंदे की ज़रूरत ये है कि वो पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहा है। तो देखिए, मैंने अपने सीवी में कहीं भी नहीं लिखा है कि मेरे करियर ऑब्जेक्टिव क्या है। आपके करियर ऑब्जेक्टिव उसको क्लियर है कि पीएचडी करना चाह रहे हैं बंदा, बस, बाकी कुछ नहीं। इन चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती कि इन चीज़ों की आप क्या करें, आप यहाँ पे लिख लें, बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें। और दूसरी बात ये देखिए, यहाँ पे इसकी लाइन यहाँ पे ख़त्म होती है, यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपने फिर लिखना भी है, कुछ भी लिखना है, तो कम से कम आप उसको यहाँ पे क्या करें, एडजस्ट करें, ताकि जस्टिफाई कर दे आखिर तक, एक बेहतरीन अंदाज में आ जाए। सही है। बाकी इसको आप रिमूव करें, और नाम को बिल्कुल इसी तरह पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखें, इसी तरह नीचे पिक्चर डालें, और मुबशिर अली जैसे मैंने लिखा है, आप ख़ुद अपना नाम लिखें। अब मैं आपको एक बताऊँ, जो भी आपकी सीवी को देखेगा, जैसे मेरी सीवी को देखेगा ना, तो ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन अच्छा, नाम है, डिटेल है, नीचे आपकी सारी एजुकेशन है। अगर मैं आपकी सीवी को देखूँगा, एक तो कलर मुझे डिस्टर्ब करेंगी, दूसरा ये है कि आपके पिक्चर, और तीसरी है कि आपकी ईमेल वगैरह या सारे
یہ دیکھیں یہ ایریا یہ ایجوکیشن کے لیے ہے، پھر ایڈریس کے لیے ہے. تو میرے خیال سے تو جب بھی میں اس کے سی وی کو دیکھوں گا نا تو میں آگے کسی سی وی کو بھی آپ کی سی وی کو نہیں دیکھوں گا، کیونکہ آپ نے بہت رف سا بنایا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لائن یہاں پہ اسٹارٹ ہوتی ہے، یہ لائن یہاں پہ اسٹارٹ ہوتی ہے، لائن یہاں پہ اسٹارٹ ہوتی ہے، یہ پھر یہاں پہ اسٹارٹ ہوتی ہے، پھر یہاں پہ اسٹارٹ ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے واٹس ایپ نمبر ای میل ہر چیز ایک جگہ پہ دی. واٹس ایپ نمبر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ پروفیسر کبھی بھی آپ کے ساتھ واٹس ایپ پہ کنٹیکٹ نہیں کرے. یہ پھر بات کی بات یہ ہے جب آپ کو ایڈمیشن مل جائے. فون نمبر کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو فون نمبر کی کیا ضرورت ہے، آپ صرف اس کی ای میل لکھ لیں. لیکن ای میل آپ دیکھ سکتے ہیں میری جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں نا وہ ایک سرے سے شروع ہوتے ہیں صحیح طرح سے انداز میں، تاکہ کسی کو ڈسٹرب نہ کریں. آپ والے دیکھیں یہاں سے شروع ہے، یہاں سے شروع ہے، یہاں سے شروع ہے. پھر آپ دیکھیں یہاں پہ فون نمبر آپ نے کیپیٹل لگایا ہے، صحیح ہے، اور یہاں پہ پوسٹ آفس جو ہے وہ آپ نے اسمال والا لگایا ہے. اسی طرح سے باقی چیزوں کو آپ دیکھ لیں، اس چیزوں کو یہاں سے بالکل ہٹائیں. میری طرح جو ہے وہ ای میل صرف لکھ لیں اور اپنا ڈیٹیل صرف یہاں پہ لکھ لیں. اس طرح سے آپ وہ ڈال سکتے آئیکن ڈال سکتے ہیں، تو وہ بھی بہتر ہے. آ جائے اس دوسری چیز کو آ جائیں. یہاں پہ آپ نے لکھا ہے نا کہ ایجوکیشن، اب ایجوکیشن پہ ایم بی اے آپ نے لکھا ہے. ایم بی اے یہاں پہ آپ نے لکھا ہے، صحیح ہے. تو اب اگر آپ بہتر انداز ہیں تو آپ یہاں پہ لکھیں کہ ماسٹر ڈگری، ماسٹر ان بزنس ایڈمنسٹریشن، یہ بڑا بڑا لکھ کے صحیح ہے. اور اس کے نیچے جو ہے وہ ڈیٹیل ڈال دیں. جیسے میں نے ڈیٹیل ڈالا ہے ڈاکٹر آف فلاسفی اینڈ میکینیکل. اب اس کو پتہ چلا کہ بھائی نہیں بندے نے یا بچے نے جو ہے بیچلر یہاں سے کی ہے، ماسٹر یہاں سے کی ہے، پی ایچ ڈی یہاں سے کی. اب وہ جس چیز میں انٹرسٹڈ ہو نا اس کو ڈائریکٹ وہ ایکسپلور کرے گا اور چیزوں کو دیکھے گا. ایک ہی چیز کو جیسے میں نے اب میں بیچلر کی ساتھ کروں، بیچلر میں نے کہاں سے کی ہے، یہاں اس نے دیکھا ہے کہ اچھا یہ پاکستان سے کی ہے اس نے بیچلر، صحیح ہے، یہ پیس یونیورسٹی. اچھا اس کا تیسس ڈیزائن یہ تھا، صحیح ہے. اس کی سی جی پی یہ ہے. اب اس کو اندازہ ہوگا کہ سی جی پی اس نے 91 پوائنٹ اس نے لیے. اب اگر وہ ماسٹر کو دیکھے گا نا تو وہ دیکھے گا اچھا اس نے تیوان سے کی ہے اس یونیورسٹی سے، صحیح ہے، اور یہ ایڈوائز اس کا یہ تھا اور سی جی پی اس کی یہ تھی، صحیح ہے. اگر وہ ابھی میرے پہ پی ایچ ڈی کا دیکھے گا تو وہ دیکھے گا اچھا یہ چائنیز یونیورسٹی سے کر رہا ہے اور اس کا پروفیسر جو ہے وہ یہ ہے. تو اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ پریزنٹ ہے، ڈائریکٹ اس کو لکھا ہے یہ اس حد تک اس جگہ تک. تو پوری ڈیٹیل جو ہے وہ ایک آپ کا ایک سیکشن ہوتا ہے نا، ایک سیکشن کا ورک ہمیشہ سیم ہونا چاہیے. مطلب اس کا کنٹینٹ بھی سیم ہونا چاہیے، اس کا جو ہیڈنگز ہے وہ بھی سیم ہونی چاہیے. اب آپ کا جو ہے مجھے اندازہ ہے کہ یہ آپ نے کیا، یہاں سے آپ نے کیا، یہ تو مجھے اندازہ ہوگا. لیکن یہ ایم بی اے کیا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے، لیکن آپ نے اس کو پراپر لکھنا ہے نا. پروفیسر کو سب چیزوں کا پتہ ہے. 1.5 ایم بی اے کس طرح ہوتا ہے یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا آپ نے کیا لکھا ہے اور یہ آپ نے کہاں سے کی ہے، صحیح یہاں سے کیا. تو اس میں تیسس کی ڈیٹیل کیا تھی، اس کس چیز میں آپ نے کی ہے. کم سے کم اس کو پروفیسر اگر مجھے یہاں سے بھی جج کرنا چاہے نا تو مجھے یہاں سے بھی صرف جج کرنا چاہتے ہیں، اگر میرا نیچے ورک بالکل بھی کوئی نہ دیکھے. اس طرح سے آپ اس سیکشن کو نا تھوڑا سا آپ اس کو اور بہتر انداز میں بنائیں. اور یہ آپ نے کیا ہے کمپیوٹر سیلس کورسز یہاں پہ کہاں سے آ گئے بھائی؟ کورسز آپ کے نیچے آتے ہیں. یہ آپ کا مین کام ہوتا ہے، مین جگہ آپ کے ہوتے ہیں کہ ایجوکیشن بیک گراؤنڈ جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے ہوتے ہیں. یہ آپ کے جو کورسز ہوتے ہیں، سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، یہ سارے آپ کے نیچے ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ کے پیورلی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ کی جو ریسرچ ایریا ہے، جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ ریسرچ ایریا کولیبریشن ورک میں نے اس کے ساتھ کیا ہے، میں نے ریسرچ اسسٹنٹ کہاں پہ کی ہے اور پھر ماسٹر کہاں سے کی ہے، وہ پھر ڈیٹیل ہے نیچے. یہ آپ کا ریسرچ ایریا ہے. کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے ماسٹر یہاں بھی ذکر کیا ہے، یہاں بھی ماسٹر ذکر کیا ہے، یہاں بھی ماسٹر ذکر کیا، تو پھر کیا ضرورت ہے. یہاں پہ میں نے صرف ماسٹر لکھا ہے کہ میں نے کہاں سے کی ہے اور کون سی یونیورسٹی سے کی ہے اور میرا تیسس ڈیٹیل کیا تھا اور پروفیسر کون سا ہے. یہاں پہ میں نے باقاعدہ اس کی ڈیٹیل لکھی ہے کہ ماسٹر میں نے کہاں سے کی اور اس میں کیا 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 ہے، میرا فوکس کون سا تھا، پچھلے کا بھی میں نے لکھا ہے. تو اسی طرح سے آپ بھی اس کو نیچے لے کے جائیں، بالکل یہاں نہ رکھیں. اور میرے خیال سے آپ کی سی بہت اچھی آپ نے لکھی ہے. ویسے یہ ڈیٹیل اس کے حوالے سے کلیئرنس کے حوالے سے مطلب بہت کلیئر نظر آ رہی ہے. یہ مجھ سے بھی بہت اچھا ہے، یہ فونٹ اچھا ہے، میرے خیال سے بہت کلیئر ہے. باقی آپ کی ریسرچ ایکسپیرینس ایک الگ سیکشن ہونا چاہیے، میری طرح ایک سیکشن ہونا چاہیے. اس کی جو ہے وہ ہیڈنگس ہونی چاہیے اور پھر ڈیٹیل ہونا چاہیے. جیسے کہ میں نے لکھا ہے کولیبریشن ورک، یہ آپ نے ریسرچ کیا ہے تو یہ کس چیز کا ریسرچ ہے. یہ تو آپ نے کورسز یہاں بھی کی ہے، ریسرچ آپ نے یہاں بی ایس میں بھی کی ہے، ریسرچ آپ نے ایم ایس میں بھی کی ہے. یہ کون سا ریسرچ ہے؟ یہ آپ نے بی ایس والا ہے، یہ آپ کا ایم ایس والا ہے، مجھے تو پتہ نہیں چل رہا. تو آپ یہاں پہ لکھے کہ ریسرچ آپ لے کے ماسٹر ریسرچ لے کے اور ڈیٹ اس کے ساتھ لے کے. جیسے میں یا ڈیٹ اس کے ساتھ نہ بھی لے کے کیونکہ یہاں پہ ڈیٹ موجود ہے. تو یہاں پہ لے کے کہ ریسرچ اینڈ ماسٹر، یا اس کے نیچے لے کے کہ یہ آپ کا ماسٹر کا ریسرچ تھا. یہ کم از کم 3-4 لائن لے کے
اگر وہ تھوڑا سا بھی آپ کو جج کرنا چاہے نا تو وہ آپ کو جج کرے کہ وہ یہ بندے نے کیا کیا. یہ دوسرے اپنی دوسری اسٹڈی کی ہے. مجھے اندازہ نہیں ہے جیسے کہ لیٹس سپوز میں پروفیسر ہوں, مجھے کیا اندازہ ہے یہ آپ نے ایم ایس میں کی ہے, آپ نے بی ایس میں کی ہے, کس لیول کا ریسرچ ہے, کس لیول کا نہیں ہے. آپ اپنے ورک ایکسپیرینس لے کر صحیح ہے. اس کے بعد آپ کی اگر پبلیکیشن ہے, پبلیکیشن بھی صحیح ہے, اگر نہیں ہے تو ورک ایکسپیرینس. اکتوبر سے 2000 فروری 2020 تک یہ آپ نے یہ کام کیا ہے, لیکن یہ کون سا ڈپارٹمنٹ تھا, مطلب اس میں آپ نے کون سا کام کیا ہے, کون کون سی چیزیں تھیں, کم از کم 3-4 لائن میں آپ نے یہاں پہ ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ نے آپ کا کام وہاں پہ کیا تھا. جیسے کہ میں نے اگر یہاں پہ لکھا ہو, میں نے وہ مٹا دیا کیونکہ جگہ نہیں تھی. میں نے کام کیا تھا اس میں انٹرنشپ میں نے لکھے, یہ دیکھیں 2 month کی انٹرنشپ میں نے لکھے ہیں نا. مائی ورک واز ٹو لک آفٹر آل دا چیلر ٹیمپریچر, water suction machine and diffuser maintenance. Along with these responsibility, I was also responsible for the maintenance of air handling units. تو اگر وہ یہ دیکھیں نا کہ بندے نے انٹرنشپ کی ہے 2 month انٹرنشپ ایٹ واٹر چیلر پلانٹ پہ کی ہے, لیکن میری ذمہ داری کیا تھی, میں وہاں پہ بیٹھا تھا, میں وہاں پہ صرف سیکورٹی گارڈ کر رہا تھا, میں وہاں پہ صرف کھانا کھا رہا تھا, یا کیا کام تھا. تو اس طرح سے آپ اپنا ورک جو ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں نا. دیکھیے سیل کنسلٹیڈ ای ایف یو لائف انشورنس لمیٹڈ مین آفس پشاور, یہاں پہ آپ کا کام کیا تھا, آپ کی ریسرچ کے حوالے سے, آپ کی ڈگری کے حوالے سے آپ کی کیا ذمہ داری تھی, آپ کون سا کام کر رہے تھے, وہ اپنے یہ سارا ورک ایکسپیرینس ڈیٹیل میں اس کے ساتھ مینشن کرنا ہے. پھر ٹیچنگ ایکسپیرینس آپ کا ہے کہ ہزارہ پبلک ہائی اسکول پر چنار گورنمنٹ ہائی اسکول مہوڑا, تو اس میں آپ نے کیا ٹیچنگ کی ہے, کتنا ٹیچنگ کی ہے, کتنا تو آپ نے لکھا ہے ویسے 5 سال. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ 2010 سے 2015 تک آپ نے کام کیا ہے, تو 2010 سے 2015 تک 2010-11 یہ آپ کا آتا ہے, پھر یہ آپ کا آتا ہے, پھر یہ آپ کا آتا ہے. تو اس میں سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپس میں کنفلکٹ نہ آ رہا ہو. دوسرا یہ دیکھیں کہ آپ نے یہاں پہ کون کون سی چیزیں ٹیچنگ کی ہے, کون کون سی کلاس کو کی ہے. کم از کم یہ تو 1 لائن میں 2 لائن میں یہ تو لکھ لینا, اس کو اندازہ ہو جائے کہ بندے نے اتنی ٹیچنگ کی ہے, یہ کورسز کس نے ٹیچنگ کی ہے. صرف 2-3 لائن میں لکھ لیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اس نے کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ٹیچ کی ہے. ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیکنیکل اسکلس, ڈیولپمنٹ ٹیکنیکل اسکلز میں سے یہ آپ نے صحیح لکھا ہے, لیکن میرے خیال سے آپریٹنگ سسٹم آج کل یہ تو میرے خیال سے بچوں کا کام ہے, یہ تو بالکل لکھنا بھی نہیں چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ اس کو نہ لکھنے میں ہی آپ کی عافیت ہوتی ہے, آپ کی خیریت ہوتی ہے. آپ اپنے وہ ایک بندے نے کہا ہے نا کہ انسان کو سوال کرنے کے ساتھ ہی جج کیا جاتا ہے کہ آپ کتنے حد تک پانی میں ہیں. تو آپ کچھ چیزیں ایسے لکھتے ہیں نا کہ پروفیسر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار اس بندے نے تو کچھ نہیں کیا ہے. آپ اس کو لکھیں گے کہ آپریٹنگ سسٹم ونڈو XP اینڈ ونڈو 10. یہ تو میرے خیال سے آپ کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہونی چاہیے آپ کی فیلڈ کے حوالے سے. باقی آپ کی بہت زیادہ ایکسپرٹیز ہے, مطلب آپ ہائکنگ اچھی کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ لکھیں گے. آپ سوئمنگ اچھی کر سکتے ہیں تو آپ ٹیکنیکل اسکیل میں سے آپ میرے خیال سے یہ چیزیں نہیں لکھ سکتے. آپ ٹیپنگ بہت زیادہ تیز کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا ریسرچ کا کیا لنک ہے. میرے خیال سے مائکروسافٹ ویژول, ایم ایس آفس ایکسل, یہ سارے بچوں کا کام ہوتا ہے. اگر آپ نے کچھ اپنی سافٹ ویئر سیکھا ہوا ہے, آپ کو اگر کچھ اپنی سافٹ ویئر آتی ہے, جیسے کہ میں نے ریسرچ اسکل میں لکھا ہے, پرسنل اسکل میں پائتھون انیشیل, آرڈینو, انسیز 19 اسٹیٹسٹک. یہ دیکھیں میں نے اگر انسیز لکھا ہے نا, انسیز بہت بڑا ہے بھائی, انسیز بہت بڑا سافٹ ویئر ہے, ہر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن میں نے اسٹیٹک اسٹرکچر بھی یہ صرف کیا ہے, تو میں اس کو اسپیسیفائی کروں گا کہ میں نے اسٹیٹک اسٹرکچر بھی کیا ہے. یہ میرے کریو ہے, سالڈ ورک ہے, آٹو ڈیسک ہے, سمپلیفائی 3D ہے, اوریجن 8.5 ہے. اب اوریجن میں نے یہاں پہ لکھا ہے نا, وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ سارا اوریجن جو ہوتا ہے نا, یہ بھی ایک ٹیکنیکل سافٹ ویئر ہے, یہ بھی سارا ریسرچ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ ہاں اس نے اگر اس پہ کام کیا ہے تو اس نے پیپر وغیرہ لکھے تو اس میں کام کیا ہے. اب ریسرچ اسکل الگ ہے میری, اس میں SEM ہے, کوروژن ٹیسٹنگ ہے, مائکرو اسٹرکچر انالیسز ہے, TEM ہے, یہ سارے میرے اسکلز میں ہوتا ہے. اور یہ میرے خیال سے یہ تو وہ ایسے اسکلس کی بات اپنے کرتے ہیں نا, ٹیکنیکل اسکل جو آپ کے فیلڈ کے علاوہ کسی کو نہیں آتے ہو. جیسے کہ مجھے آپ کی آپ کی جو یہ میرے خیال سے آپ کو نہیں آتے ہوں گے انسیز, کیونکہ یہ میرے فیلڈ کے مطابق, آپ کے فیلڈ کے نہیں. تو یہ چیزیں ہٹائیں. اگر آپ کو اس طرح کی کوئی چیزیں آتی ہوں وہ اس میں لکھے, اگر نہیں آتی تو آپ سیکھ لیں. اپنی جو ہے ٹیکنیکل اسکل اپنی ریسرچ کے مطابق سیکھ لیں, آپ کا جو ایریا ہے. اس کے بعد آنرز اینڈ اچیومنٹس, یہ بالکل اپنا اچھا لکھا ہے.
یہ award lists fully funded scholarship IM Senses یہ جو پشاور میں ہے. لیکن آپ اس کے ساتھ لکھیں کہ لیٹ سپوز for 2 years or whatever reason whatever time صحیح ہے جتنا بھی آپ نے لکھا ہو تو یہ اس کے ساتھ آپ یہ لکھ لیں. اب اوارڈ یونیورسٹی آن اسکالرشپ کتنے ٹائم کے لیے, یہ امنگ کتنے اسٹوڈنٹس. دیکھیں میں نے اسکالرشپ لکھے ہیں, اب میں آپ کو بتاؤں. ہانرز اینڈ اوارڈس چائنیز یونیورسٹی گریجویٹ اسٹوڈنٹشپ فار دا ایئرز فار 4 years آف PhD 4 years کے لیے بھائی. نیشنل تیوان یونیورسٹی سائنس ٹیکنالوجی اوارڈیڈ وتھ فلی اسکالرشپ فار ماسٹر ڈگری. ماسٹر ڈگری مطلب میرے پوری ماسٹر ڈگری 2 years کے لیے ہے. یہاں پہ میں نے اگر لے کے ہے نا, سرحد یونیورسٹی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی واز اوارڈ 3 terms ود دا سیمیسٹر فی ریفنڈیبل اسکالرشپ. اس کا مطلب ہے کہ مجھے 3 سیمیسٹر کے لیے ملا ہے. میں نے ٹائم اسپیسیفائی کیا ہے, پروفیسر کو پتہ ہو کہ یہ بندہ صحیح بول رہا ہے, یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے, کیونکہ آپ اس طرح لکھیں گے اب مجھے پتہ نہیں یہ سارے زندگی کے لیے ہے یا 2 سال کے لیے یا 1 سال کے لیے ہے. آپ کم از کم اس طرح اسپیسیفائی کر دیں. یہ آپ نے بہت اچھے لکھے ہیں, میرے والے جو ہے وہ تھوڑے سے کلیئر نہیں ہے, لیکن آپ نے بہت کلیئر لکھے ہیں. Involvement, arrange education seminar for consultant. Okay, start free academy for student law. Okay, for how much time, how much year. اس طرح چیزوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا کریں. یہ آپ نے ٹھیک لکھا ہے, یہ بھی آپ نے ٹھیک لکھا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز سوشل میڈیا فیس بک یوٹیوب, یہ نہ لکھیے, بالکل بھی نہ لکھیے. اس کی کوئی ضرورت نہیں, پروفیسر کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کی چیزوں کو پروفیسر آفینڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ یہ ریسرچ کے لیے آ رہا ہے, یہ بندہ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز بھی اس طرح کی کرتا ہے. آپ نے اسپورٹس وغیرہ نہیں لکھا ہے, باقی اسپورٹس لوگ بہت پسند کرتے ہیں. اور کوئی سیمینار ارینجمنٹ نہیں لکھا ہے, تو سوشل میڈیا اپنے صرف لے کے یوٹیوب لیں گے تو سارا دن آپ اس پہ بیٹھے رہیں گے. مجھے نہیں اندازہ, کچھ پروفیسر لائکس بھی کرتے ہیں, لیکن میرے اندازے کے مطابق یہ زیادہ پروفیسر آفینڈ بھی ہو جاتے ہیں. آپ کے ریفرنسز بھی ہونے چاہیے, یہاں پہ آپ ریفرنسز بھی لکھیں کہ ریفرنسز آپ کے کیا ہے, کیونکہ آپ اگر پہلے سے ریفرنس دیں گے نا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے وہ جینوین ہے. اگر آپ اس کریں گے پرووائڈیڈ ود ریکویسٹ یا آپ نے بالکل دیے نہیں ہے تو میرے خیال سے یہ بہت نامناسب ہے. کیونکہ پروفیسر ایسا ہوتا ہے نا کہ پروفیسر بار بار چیزوں کو نہیں پوچھتے. میں نے جب آپ کو بتایا تھا کہ آپ ای میل ایسے لکھیں گے جیسے آپ مچھلی کو پکڑتے ہیں نا, مچھلی کو پکڑنے کے لیے آپ تھوڑا سا کچھ دانہ ڈال دیتے ہیں, پورا اس کو کھلاتے نہیں ہے کہ اس کا پیٹ بھر جائے. اس کا پیٹ بھر جائے تو پھر وہ واپس چلی جاتی ہے. آپ اس کو مچھلی کو اتنا وہ خوراک دیں گے وہ پھنس جائیں. آپ اس طرح پروفیسر کو بھی پھنسائیں گے, صحیح ہے. لیکن سی میں پھنسانا نہیں ہوتا, سی میں آپ نے ڈیٹیل دینی ہوتی ہے, صحیح. وہ پھنسانا جو ہوتا ہے وہ ای میل میں ہوتا ہے. سی پہ جب آ جاتے ہیں نا, لیٹ سپوز آپ یہاں پہ اس کے ریفرنس نہیں, اگر اس کو یہ اندازہ ہو کہ بندے نے ریفرنس نہیں دی تو کیا وجہ ہو سکتی ہے. چلو ٹھیک ہے, میں ریفرنس کا کہوں گا, وہ ریفرنس بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے تو پھر پروفیسر سے پھر بھول جاتے ہیں. سی میں آپ اس کو ہر چیزیں پرووائڈ کریں تاکہ یہ ان کا ڈیسیجن کا اسٹیپ ہوتا ہے. سی بھی آپ کے ڈیسیجن کے اسٹیپ ہوتے ہیں. اگر اس کو ساری چیزیں پرووائڈ کریں گے نا تو وہ ڈیسیجن بہتر انداز میں وہ لے سکے گا. تو یہ میرے خیال سے کچھ تھی میرے کمپیریزن سی وی. آپ اس میں باقی چیزیں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. کانفرنسز ہوتا ہے, پیٹرنز ہوتے ہیں, پروجیکٹ ہوتے ہیں, پرسنل اسکلز ہوتے ہیں, ریسرچ اسکلز ہوتے ہیں, انٹرنشپ ہوتی ہے, اسپیکنگ انٹرنیشنل لیول ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. آپ اس طرح کے بنا سکتے ہیں. میں آپ کو سی وی یہ سینڈ کر دیتا ہوں, آپ اس کے مطابق جو ہے وہ پھر ایڈیٹ کر لیں. باقی میری طرف سے السلام علیکم. اگر کوئی چیز کی اور انفارمیشن چاہیے تو آپ مجھے انشاءاللہ بتا سکتے ہیں, میں پھر آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. السلام علیکم.